बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। लाहौर और मदीहा अलमास खान आपके साथ है और आज के मॉर्निंग शो में हमेशा की तरह आज की अच्छी बात करेंगे। तो आज की अच्छी बात ये है कि एतबार कहते हैं कि किले की एक फसील की तरह होता है। जी हाँ, और अगर इसमें एक दफ़ा शिगाफ पड़ जाए तो फिर जो किला होता है उसकी हिफाजत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो किला जो है वो खूबसूरत रिश्तों का किला होता है, वो किसी भी ताल्लुक़ का किला होता है, वो दोस्ती का हो सकता है, वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो सकता है, बहन भाई हो सकते हैं, वो दुनिया का कोई भी एक ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसमें एतबार जो है, क्योंकि हर रिश्ते में एतबार, ट्रस्ट जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ट्रस्ट के बगैर किसी भी रिश्ते की जो बुनियाद है वो कमज़ोर होती है हमेशा, और कमज़ोर बुनियाद जो है आपको पता है ये इमारतों को जल्दी खोखला कर देती है, गिरा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि इमारत साल हर साल और हमेशा कायम दायम रहे तो इसकी बुनियाद जो है मजबूत रखिए, यानी कि ट्रस्ट जो है ये आपने खुद डेवलप करना है, इसको मजबूत बनाना है। और जो आप पे एतबार करता है, जैसे किसी ने आपके साथ अपना कोई राज, अपने दिल की बात, अपना दुख, कोई अपना गम आपके साथ बांटा है, शेयर किया है, तो आप कोशिश किया कीजिए कि दूसरों का एतबार कायम रखें, उसको तोड़ें मत। क्योंकि अगर एक दफ़ा ये एतबार टूट जाता है तो फिर दोबारा इसको कायम नहीं किया जा सकता, चाहे आप कुछ भी कर लें। एतबार एक दफ़ा किसी का टूट गया तो दोबारा वो कायम नहीं हो सकता। लिहाजा अपने खूबसूरत रिश्ते, अपना खूबसूरत ताल्लुक़, अपनी खूबसूरत जो आपकी पर्सनैलिटी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर एक को एक खूबसूरत पर्सनैलिटी देकर अपने बंदों को इस दुनिया में भेजा है। हर एक के आने का एक मकसद है। इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे कोई भी स्पीशीज़ है कुराए अर्ज़ पर, तो उसका कोई ना कोई मकसद है। तो हमारा मकसद क्या है कि हमने एक दूसरे के काम आना है, अच्छे अच्छे काम करने हैं, पॉजिटिव रहना है, और एतबार जो है रिश्तों में खूबसूरती को कायम दायम रखने के लिए इसको कायम रखना है। तो एतबार को कायम रखिए। और आज हम बात करेंगे ज़ियाबतीस पर, शुगर पे हम बात करेंगे। शुगर जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे अब बहुत ज़्यादा मुआशरे में फैलती चली जा रही है। अब हर दूसरे बंदे को आप पूछेंगे तो वो कहेगा जी मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ, मुझे शुगर है, ज़ियाबतीस है मुझे। और ये ज़ियाबतीस अब जो है ये होती क्यों है शुगर? क्योंकि हमें नहीं पता चलता, डायग्नोस बहुत जल्दी नहीं होती है, हमें पता ही नहीं होता है कि शुगर हो चुकी है। हम जब डॉक्टर पे कभी अगर जब इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हम पे ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं, तब जाके हम कहीं डॉक्टर पे जाते हैं तो डॉक्टर हमारा जो होता है वो हमें कहता है कि टेस्ट करवाएं, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हम शुगर पेशेंट हैं। और आजकल ये शुगर का मर्ज़ जो है इतना क्यों फैल रहा है, इसको किस तरह से इसके सिम्टम्स जो है वो हम ख़ुद से इसको जान सकते हैं, ताकि हमें जल्दी, खुदा न खास्ता अगर आपकी बॉडी में ज़ियाबतीस या शुगर जो है वो होना शुरू हो गई है तो आप डॉक्टर के पास जल्द से जल्द जा सके। तो आज इस मर्ज़ पर बात करने के लिए डॉक्टर हफीज़ा नाज साहिबा हैं हमारे साथ, डायबिटोलॉजिस्ट हैं आप। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, डॉक्टर जो है माहिर वो हमारे साथ है, तो मैं चाहूँगी कि आप ही ज़्यादा बात करें। वेलकम करते हैं आपको अपने मॉर्निंग शो में। थैंक यू। आप बताइएगा, लेकिन इससे पहले मैं ये भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान जो है दुनिया भर में ज़ियाबतीस में कहा जा रहा है कि ज़ियाबतीस के मर्ज़ में अब पहले नंबर पर आ गया है। दुनिया भर में हम टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। डॉक्टर हफीज़ा नाज, क्यों? किसी और चीज़ में हम तरक्की करें ना करें, लेकिन इस शोबे के अंदर क्यों हमारी डाइट ये जो आप सर्वे जिसका आप जिक्र कर रही हैं, मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ अपने बाकी सुनने वालों के लिए, बिकॉज सुनने में एक बड़ा एकदम से लगता है कि अचानक हम टॉप पे आ गए हैं। ये सर्वे 2021 के अंदर इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन IDF जिसको बोलते हैं उसने छापा था। और दिस इज़ उस लिहाज से कि नंबर ऑफ़ पीपल विद डायबिटीज़ के लिहाज से हम वैसे नंबर 3 के ऊपर हैं। 33 मिलियन पॉपुलेशन है हमारी टोटल डायबिटिक्स की। लेकिन जब इन टर्म्स को, क्योंकि वर्ल्ड दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। जैसे कुछ मुल्कों के अंदर जो यंग हैं वो यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, डल पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी में बूढ़े लोगों के ज़्यादा है या बच्चे ज़्यादा हैं। इस तरह से जब उसको उन्होंने जो कंपेयर कहते हैं एस्टिमेटेड जो प्रोपोर्शन, उस लिहाज से हमारा 30% प्रेवलेंस रेट है डायबिटीज़ का, विच becomes the number 1 most prevalent country in terms of diabetes in the world. और हम इसमें US, चाइना और इंडिया को भी पीछे छोड़ के जो पहले जो है वो नंबर 1 के ऊपर चल रहे थे। अच्छा, ये इसकी उम्र जो है मेरी एक फ्रेंड है, उनकी जब उनका बेबी हुआ, बेबी गर्ल, तो जब बच्ची इस दुनिया में आई तो उस बच्ची को शुगर थी, और वो बच्ची को अब इतनी मतलब उसकी हाई लेवल पे शुगर चली जाती है कि जब से वो बच्ची पैदा हुई है उसको इंसुलिन की डोज लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो ड्यूटी पे आती थी, मुझे अच्छी तरह याद है,
تو وہ بتاتی تھی تو ایسے دل پسیج جاتا ہے آپ کا کہ وہ اپنی بچی کو آفس آنے سے پہلے اس کو ڈوز دے کے آئی ہے, اس کو انسولین دے کے آئی ہے, اور اب جا کے بھی اس نے اس کو انسولین دے دی ہے. جی بالکل. اس کا ایج کا کیا فیکٹر ہے؟ ہمارے یہاں پہلے تو یہ تھا نا کہ امی ابو ہیں, فیملی میں کوئی بڑا ہے تو اس کو شوگر کا وہ پیشنٹ. اب تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. جی کیوں؟ یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی آپ بات کریں. ذیابیطیز کو اگر آپ گراسلی ڈیوائڈ کریں تو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. 2 اقسام کی شوگر ہے جسے ہم بول سکتے ہیں. ٹائپ 1 ہے اور ٹائپ 2 ہے. جو ٹائپ 1 ہے وہ پریونٹیبل نہیں ہے, وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے, زیادہ تر بچوں میں ہوتی ہے لیکن کسی بھی ایج پہ ہو سکتی ہے. ٹائپ 1 کے اندر جو علاج ہے وہ صرف انسولین ہے. سمٹمز یہ ہیں کہ بہت زیادہ پروناؤنس ان کے اندر بار بار پیشاب آنا, بار بار پیاس کا لگنا, سوکھتے جانا, وزن بہت تیزی سے کم ہونا, یہ سب اس کی علامات ہیں. زیادہ کھانا لیکن وہ لگنا نہ, یہ بچوں میں, اور یہ بہت تیزی سے چند دنوں یا چند ویکس ہفتوں کی ہسٹری کے ساتھ پیشنٹ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. بائی برتھ ہوتی ہے یہ؟ زیادہ تر چھوٹے بچوں کے اندر ہوتی ہے. بائی برتھ ضروری 6 منتھس کے بعد اکثر ٹائپ 1 ہوتی ہے. کیونکہ پریگنینسی میں بھی ہو جاتا ہے نا کہ پریگنینسی میں ہماری شوگر لیول جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہماری گائنیکولوجسٹ ہے بار بار چیک کرتی ہے, تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ پریگننٹ ہوتے ہیں تو اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں. بالکل. وہ ایک دوسری ٹائپ کی جو شوگر ہے وہ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز. ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے نا وہ موسٹ آف دا یعنی 90% ورلڈ پاپولیشن ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہے. اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں 2 کے پاپولیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو زیادہ تر جو ہے وہ ٹائپ 2 یا جو دوسری ٹائپ کی ذیابیطیز ہے اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں. یہ زیادہ تر ایڈلٹس ہوتے ہیں, ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے. یہ شاید پریونٹیبل بھی ہے بہت حد تک. اب یہ ریسرچ سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس میں ریمیشن یا اس کے نارمل ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں ڈلیوری کے بعد, پھر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور ایک تیسری ٹائپ کی شوگر ہوتی ہے جسے حمل کی شوگر کہتے ہیں. اچھا. اسے ڈائبٹیز ان پریگنینسی یا جسٹیشنل ڈائبٹیز, یہ ایک تیسری ٹائپ کی شوگر ہے. اور یہ بڑی یہ ٹائپ 2 اور ٹائپ 1 بھی پریگننٹ خواتین کو ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو صرف پریگنینسی کے اندر بلڈ شوگر ریز ہو سکتی ہے اسے حمل کی ذیابیطیز بولتے ہیں. اور وہ ڈلیوری کے بعد آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتی ہے بہت سارے کیسز کے اندر, ہاں جی, لیکن 10% کے اندر ایون دے کین کنٹینیو ٹو بی ڈائبیٹک فار دا ریسٹ آف دیئر لائف. تو یہ ہم جو ہیں اس ملک میں وی آر ایٹ دا بہت زیادہ ہائیلی ایٹ رسک پاپولیشن ہے فار ڈیولپنگ جسٹیشنل ڈائبٹیز. اسی وجہ سے ہماری جو خاتون پریگننٹ ہوں گی چاہے وہ پہلی دفعہ ہوں, ان کے لیے کمپلژن ہے یا لازمی ہے کہ وہ اپنی شوگر چیک کروائیں. ٹھیک. ڈاکٹر ہمیشہ ان کی فرسٹ ٹرائمیسٹر میں کرائیں گے, اس کے بعد 16ویں ہفتے پہ کروائیں گے, پھر اگر نہیں نکلتی ہے تو 24ویں ہفتے پہ کروائیں گے. ٹھیک ہے. سو دیٹ ڈیپینڈس. تو اس کے جو افیکٹس ہیں وہ جب پریگننٹ عورت ہوتی ہے, جب اس کو شوگر ہو جاتی ہے تو کیا بچے پہ پھر اس کے اثر ہوتا ہے, اور بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کیا وہ, یہ پلیز بتائیے گا. جی جی, اس میں ڈائبٹیز کی ایز اٹ سیلف میٹرنل بڑی کمپلیکیشن, یعنی مدر کے ساتھ بھی بہت ساری پیچیدگیاں آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ بچوں کے اندر وزن بہت زیادہ ہو جانا پیدائش کے وقت یا بہت کم ہو جانا اس کی عمومی پیچیدگیوں میں سے ہے جو اکثر دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو بچے جو ایون لو برتھ ویٹ ہیں ان کے اندر آگے جا کے ڈائبٹیز کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. ایون جو میکروسومک بیبی ہیں ان کے اندر بھی آگے رسک یا آف ڈیولپنگ ڈائبٹیز بڑھ جاتا ہے. لیکن یہ وہ ڈائبٹیز ہے جو یا ان کے اندر جو رسک آیا ہے یا کروموسومل, یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر بچے کو جو کہ ڈائبیٹک مدر کی پیدا ہوگا اس کو شوگر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ جینز جو ہیں ٹرانسمٹ تو ہوتی ہیں. ہمیں بھی اگر ایون اگر پریگنینسی میں ہماری ماں نہیں بھی ڈائبیٹک تھی تو بھی شاید جینز اس سے ملی ہوں اگر وہ ڈائبیٹک ہو گئی ہے. اور یہ جینز کنڈیشنل ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ وی کین چوز ناٹ ٹو ایکٹیویٹ دوز جینز. ٹھیک ہے. کہ ہم اپنی زندگی کی چوائسیز سے ایک ہیلدی زندگی گزار سکتے ہیں یا ہم چوز کر سکتے ہیں کہ ہم موٹے ہو جائیں اور ڈائبیٹک. بیسک کوسچن یہ ہے کہ یہ شوگر جو ہے یہ مرض یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے, ڈائٹ بیلنس نہ لینے کی وجہ سے ہوتا ہے, کیا مطلب ہماری جو روٹین ایسی ہو چکی ہوئی ہے, ہم بہت لیزی ہو گئے ہوئے ہیں, ہم نے ڈیوٹی پہ آنا ہے, کام کرنا ہے, جب گھر والی خواتین ہیں یا بچے ہمارے انہوں نے جب اسکول سے آ گئے کام کر لیا, اپنے وہ جو کہ ٹیکنالوجی ہے جدید, اپنے فون لیے, ٹیب لیے, اسمارٹ ٹی ویز ہیں گھر میں, ہر گھر میں, خواتین بھی بیڈ ریسٹ پہ چلی جاتی ہیں, بچے جو ہیں وہ بھی اپنے موبائل ٹیبس وغیرہ سب لے لیا اور بیٹھ گئے. کیا ہماری روٹین جو ہے وہ کافی خراب ہو چکی ہے؟ یہ آپ نے اس سوال کے اندر بہت سارے رسک فیکٹرز اکٹھے کر دیے, اور یہی مین وجوہات ہیں جو آج زیادہ ہم جو ہر ڈیولپ کر رہے ہیں ذیابیطیز کا مرض جس طرح سے ایک میڈیکل ایمرجنسی ہمارے ملک میں بنتا جا رہا ہے. اس کی ایک مین وجوہات میں سے ہے زیادہ بیٹھنا, ورزش کا نہ ہونا, کھانے میں فاسٹ فوڈ کا ٹرینڈ زیادہ ہو جانا. ہمارے آپ دیکھیں کہ
ایک کے ساتھ 2 پیزے کے اکثر جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، یو نو. سو ٹرینڈ بہت زیادہ جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کی طرف ٹلٹن ہو گیا، اور بچے جو ہیں ان کی فزیکل ایکٹیویٹی، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں، ان کا اسکرین ٹائم زیادہ ہو گیا، وہ زیادہ بیٹھ کے یا انڈور ایکٹیویٹیز شاید کلچرل ہمارا چینج. میں چاہتی ہوں میں آپ سے زیادہ زیادہ جانوں. اب یہ بتائیے گا کہ ہم کون سی ایسی روٹین کو اپنائیں، ایسا کیا کریں کہ اس مرض سے ہم بچ سکتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو جو متوازن غذا ہے وہ بڑی ضروری ہے. وہ غذا جو جی سادہ غذا، متوازن سے مراد یعنی اگر آپ شوگر کا بھی ایون مریض آپ کے گھر میں کوئی، اب تو یہ حالت ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک ہوتا ہے. سو اس کی بھی جو غذا ہے وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی، یا متوازن غذا کوئی آسمان سے اتری ہوئی غذا نہیں ہے. وہ ہے جو آپ فریش یعنی کھانا جو 3 میجر پارٹ میں آپ اگر کھانے کو ڈیوائڈ کریں، وہ ہیں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور فیٹس. ٹھیک. اس میں جو کاربوہائیڈریٹ کا پورشن ہے وہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، لیکن اس کو معتدل رکھنا بھی بہت ضروری ہے. موٹاپے کو پریونٹ کرنے کے لیے یا ذیابیطیز کو پریونٹ کرنے کے لیے جو لحمیات اس میں سے آپ جو اس میں سے نشاستے میں سے لیتے ہیں وہ کم سے کم ہونی چاہیے. یہ جتنی آپ کے وزن کے مطابق ریکوائرڈ ہیں اتنی ہونی چاہیے. پروٹینز آپ کو اچھی لینی چاہیے. ایز اے نیشن ہم پروٹین بہت اچھی کنزیوم نہیں کرتے. پروٹینز کمز فرام میٹ ہے، دالیں ہیں، بینز ہیں، یہ پروٹین. ٹھیک ہے، ڈائٹ کا آپ بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ بتا دیجیے کہ ایسی کون سی آپ کی باڈی میں سمٹمس جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس فوراً چلے جانا ہے. جی ہر بندے کو جو پاکستان میں ہے اس کو اگر اس کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو گئی ہے تو اس کو ہر سال اپنی شوگر لازمی چیک کرانی چاہیے، چاہے اس کو کوئی سمٹم آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. دوسری بات، جو اگر آپ کا وزن، آپ ہمیں اپنا وزن ناپیے اور اپنا قد ناپیے، اس کی ایک ریشو ہوتی ہے جسے باڈی میس انڈیکس کہتے ہیں. اگر آپ کا باڈی میس انڈیکس 23 سے زیادہ ہے تو آپ کو جلدی چیک کرنا چاہیے. پہلے اپنے وزن، اس کو پریونٹ کرنے کے لیے آپ کو وزن کو کنٹرول رکھنا چاہیے. نمبر 2، اس کو وزن کو اگر آپ کا زیادہ ہے تو کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ ذیابیطیز نہ ہو. علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ علامات زیادہ تر نان اسپیسیفک سی ٹائپ 2 کی ہوتی ہیں. اکثر لوگوں جو ہے وہ کمپلیکیشن یا گردے کی خرابی کے ساتھ ایون پریزنٹ کرتے ہیں، ان کو اس سے پہلے کوئی علامات کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب عمومی علامات پہ بعض لوگ جو ہے وہ پیشاب زیادہ ہونے کی تکلیف کو کہتے ہیں، پیاس زیادہ لگتی ہے، بھوک زیادہ لگ رہی ہے، وزن انکنٹرولبلی بڑھتا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کا انیشیل ڈائگنوس پہ وزن کم بھی ہو رہا ہوتا ہے. سو دونوں بہت ڈراسٹک چینجز کو نوٹیبل ہونا چاہیے. پاؤں میں جلن ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں بینائی متاثر ہو رہی ہوتی ہے. سو یہ سب علامات، یہ ساری علامات ہیں، اور اگر یہ خدا نخواستہ آپ میں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شوگر کی طرف جو ہے، شوگر کا مرض جو ہے وہ آپ میں پیدا ہونے کا خدشہ ہے. ٹھیک ہے جی. ہیلتھ اینڈ فٹنس میں ہم نے بات کیا شوگر کے مرض پہ، اور ہم نے جاننے کی کوشش کی. ڈاکٹر حفیظہ ناز تھی ہمارے ساتھ. ان سے جانا ہم نے کہ کس طرح کی ڈائٹ ہم اپنا سکتے ہیں، کون سی روٹین لائف ہیلدی فوڈ استعمال کر کے ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں اور اس مرض سے بچا جا سکتا ہے. تو پلیز اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے، اور ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم اپنے ہر شو میں آپ کے ہیلتھ اینڈ فٹنس میں روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ہائی لائٹ کریں جو کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. یہاں پر ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں. گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک. گڈ مارننگ لاہور. اور ہم پاکستانی، ہم لاہوری، ہم اپنے وطن کا دفاع اور ایک مضبوط وطن میں ہم موجود ہیں، ایک پیارے پاکستان میں ہم موجود ہیں. ہم بڑی پرسکون نیند رات کو سوتے ہیں کیونکہ ہماری سرحدوں پر ہماری حفاظت کرنے والے، ہمارا دفاع کرنے والے، اس وطن عزیز کا دفاع کرنے والے ہر وقت چوکس رہتے ہیں. اور ہماری حفاظت کون کرتا ہے؟ ہمارے سرحدوں پر معمور ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جو جوان ہیں وہ ہمارے وطن کا دفاع کرتے ہیں، ہمارا دفاع کرتے ہیں. اور ہم بات کریں گے کہ ہمارے جو جتنے بھی شہداء ہیں جنہوں نے اس وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اور جب یہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک یادگار بن جاتے ہیں، ایک خوبصورت یادگار. کیونکہ جب بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں نہ صرف آنسو آ جاتے ہیں بلکہ ہمارا دل جو ہے اس میں، جہاں پر ہم غم سے رنجیدہ ہوتے ہیں وہیں پر ہمیں فخر بھی ہوتا ہے. ہمارا فخر، جو ہمارا سر جو ہے فخر سے اب بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، انہوں نے اس وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے. اور آج مارننگ شو میں ہم بات کریں گے گزشتہ دنوں شہدائے پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے تحت 25 مئی کو یوم تکریم شہدائے پاکستان منانے کا اعلان کیا تھا. اور یہ جو دن ہے، اس دن کو منانے کا جو مقصد ہے، شہداء کی جو لازوال قربانیاں ہیں ان کی یاد تازہ کرنا، اور قوم کو یہ بھی پیغام دینا ہوتا ہے کہ شہداء اور ان کی فیملیز جو ہے اور ان کی یادگاروں کا ہمیں احترام کرنا ہے. اور جو بھی ہوا گزشتہ دنوں میں اس طرف میں نہیں جانا چاہوں گی کیونکہ دل دہل جاتا ہے، دل خون کے آنسر ہوتا ہے
کہ ہمارے جو آرمی تنصیبات پر جو چند شرپسند عناصر نے حملہ کیا، جس طرح سے ان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، سراسر غلط ہے. اور ہم شہداء کی یاد پہ آج خاص طور پہ ہم اپنے مارننگ شو میں بات کریں گے، اور اسی لیے ہمارے ساتھ آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا میں انٹروڈکشن کراتی چلوں. جی، کرنل ریٹائرڈ سید جعفر عباس صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور ان کو نہ صرف انہوں نے خود اپنی ساری زندگی اس وطن کے دفاع کے لیے جو ہے وہ قربان کی، بلکہ ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کا میں ذکر کروں گی. لیفٹیننٹ پاک نیوی سید یاسر عباس رضوی، جن کو کہ ستارہ بصالت میں ملا، اور شہید میں مہران بیس کراچی کے. اس واقعے سے ریلیٹڈ ہم سر سے جانیں گے. سر، اپنے مارننگ شو میں آپ کو ویلکم کریں گے. آپ مطلب میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کے جو جذبات ہیں ان کا اپنے الفاظ کے ذریعے اظہار کر سکوں. کیا آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے نوجوان خوبصورت ہونہار بیٹے نے اپنی جان جو ہے وطن عزیز کے لیے قربان کی ہے؟ کیسا؟ شکریہ آپ کا. میں پہلے تو یہ یوم تکریم شہداء جو منایا جا رہا ہے، اس کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ شہداء کی یاد ویسے تو مختلف موقعوں پہ ہوتا رہتا ہے یاد. 14 اگست ہے، 23 مارچ ہے، اور اس طرح موقع آتے رہتے ہیں، 6 ستمبر ہے. لیکن یہ منانے سے ایک جو میں فیل کرتا ہوں، میں آپ کو ایک شہید کے فادر ہونے کے حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ یعنی بڑا موٹیویٹڈ اور بڑا ہائی اسپرٹ میں. ہم ویسے بھی ہائی اسپرٹ میں، ویسے بھی موٹیویٹڈ ہیں، لیکن جب لوگ بلاتے ہیں، جب لوگ یاد کرتے ہیں تو بڑی اسٹرینتھ ملتی ہے، بڑی طاقت ملتی ہے. تو آپ نے پوچھا بیٹے کے بارے میں، تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. عموماً آپ اپنے شوز میں بات چیت ہوتی رہتی ہوگی کہ جی پاکستان کے لیے ہم نے کیا کیا یا پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا. یہ ایک بڑا عام سی بات چیت میں آ جاتی ہے، روٹین میں آ جاتا ہے. تو پتہ نہیں، میں نے تو پتہ نہیں پاکستان کے لیے کچھ کیا نہیں کیا، لیکن میرے بیٹے نے ایسا کام کر دیا ہے کہ میں بھی اس سے یعنی فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پاکستان کے لیے یہ کچھ کیا. اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے. آپ نے پاکستان کے لیے کیا سر، یہ آپ نے اپنا بیٹا جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں اس کی شہادت نے ہمیں ایسی طاقت دی ہے کہ ہم یہ کھلے عام ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے جو کچھ کیا ہے. مطلب بہت چند لوگ ہیں جنہوں نے اتنا کیا ہوگا. اس سے مطلب ہے بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں، بچے شہید ہوئے ہیں. 47 میں بڑے کرب سے گزرے ہیں سارے لوگ، لیکن ایک سکون ایسا ملا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان کے لیے ہم نے کیا ہے. باقی یاسر عباس کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاؤں کہ ہی واز ایروناٹیکل انجینئر، اور بیسیکلی فائٹنگ آرم سے نہیں تھا. تو ایروناٹیکل انجینئر تھوڑا مطلب ہے ایز اے سولجر، جب ٹریننگ لے رہے ہوتے تو ویپن چلانا یہ وہ سب سکھایا جاتا ہے. وہ نارمل بات ہے، پریڈ آنا چاہیے، سکھانا چاہیے، ہسٹری پتہ ہونا چاہیے، جو ایک مرحلے سے گزرتے ہیں ٹریننگ میں. لیکن جب آپ کو یعنی پروفیشنلی جب آپ انٹر ہو جاتے ہیں اپنے پریکٹیکل لائف میں، تو پھر وہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں، چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. تو اس کے حصے میں ایروناٹیکل انجینئرنگ آئی. رسالپور سے اس نے ایروناٹیکل انجینئرنگ کی، نیوی نے ایز اے کیڈٹ وہاں کروائی. تو بیسیکلی وہ فائٹنگ آرمز نہیں ہوتے. یعنی اگر کبھی کوئی موقع ملے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ یعنی انہوں ٹریننگ ہوگی، اینٹی ٹیررسٹ ٹریننگ ہوگی یا فائٹنگ ہوگی یا جو ہوتا ہے لوگوں کو. تو اس کو مطلب ایک موقع ملا، اور یہ پہلے سے کچھ میں بتاؤں کہ تیار بھی تھا کہ میں مطلب وطن کے لیے شہید ہونا ہے میں نے. اور کچھ عرصے سے یہ تھا، بچپن سے ہی بڑا موٹیویٹڈ. لیکن جیسے جیسے یہ شعور کی طرف جا رہا تھا، بڑھ رہا تھا، اس کی یہ ایک فیلنگ ڈیولپ ہو رہی تھی کہ میں نے پاکستان کے لیے شہید ہونا ہے. اور کہتا تھا اپنے دوستوں کو، اپنے جو روم میٹس وغیرہ سارے کولیگ تھے جو ان کو اکثر ذکر کرتا رہتا تھا. شہیدوں کی تصویریں دیکھتا تھا، نشان حیدر جن کو ملا ہے، تو ان میں کہتا تھا دیکھنا میری بھی تم تصویر دیکھو گے. اس طرح کی باتیں کرتا رہتا تھا. تو ایک انر اس کی نا بڑی ایک ہوتا ہے نا کہ آمادہ تھا اس بات پہ، وہ آمادہ تھا. ایک تو نہیں شہادت آپ گئے، جا رہے تھے، گاڑی میں دھماکہ ہو گیا یا بازار میں بم پھٹ گیا، شہید وہ بھی ہیں، مطلب وہ بھی بیچارے شہید ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ بندہ آمادہ ہوتا ہے، تو اس کا آمادہ تھا یہ شہادت. جیسے وہ ڈیوٹی روم میں تھے، ڈیوٹی روم میں تھا 2011 پہ ہوا. ہاں، تو ڈیوٹی روم سے تقریباً جہاں پہ ہوا تھا اٹیک، تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کا راستہ اس نے 3 منٹ میں طے کیا. اور جس وقت یہ وہاں پہنچا ہے تو دہشت گردوں نے راکٹ سے جو P3 اوریون کو ایک تباہ کیا تھا، اسی کے دھماکے میں یہ وہاں پہنچا. آواز سن کے جب پہنچا تو دیکھا بہت آگ اور بہت ہی ایک خوفناک مناظر تھے. میں نے بعد میں وزٹ کیا، لیکن ظاہر ہے وہ اس وقت تو ظاہر ہے وہ سب جلا بھسا ہوا تھا سب کچھ. تو اس نے وہاں پہنچ کے
ان دہشت گردوں کو ڈائریکٹ للکارا، یعنی للکارا ان دا سینس کہ آواز تو ظاہر ہے نہیں گئی ہوگی کیونکہ شور تھا، بہت آگ لگی ہوئی تھی اور سارا کچھ تھا، لیکن للکارا ان دا سینس کہ سامنے آ کے اس نے ان کو یعنی فائر کیا. حالانکہ وہ ایروناٹیکل آپ نے بتایا، یہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہی میں جو آپ نے بات کی، میں ایکچولی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ چیز تھی جو کہ آپ اس کے میں دین سے محبت، وطن سے محبت اور وردی سے محبت، اور پھر خون میں بھی آپ کے وہ آ جاتا ہے نا ایک ایلیمنٹ کہ آپ کا جب آپ کے والد جو ہیں وہ پاکستان آرمی کے ساتھ ان کے فیلیشن ہو، آپ نے اتنی میرے بڑے بھائی تھے، میرے سسر تھے، یہ آرمی میں تھے اور یہ بھی بڑا موٹیویٹڈ، ایک ہوتا ہے نا بچپن سے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس نے ایک ماحول وہی دیکھا، تو ہم کو پیچھے چھوڑ گیا، وہ آگے نکل گیا. اچھا، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اور میری بیٹا ایک ہی تھا، 3 بیٹیاں. 3 بیٹیاں. ہاں میرڈ ہیں وہ تینوں ماشاءاللہ. اور یہ جو سید یاسر عباس رضوی صاحب ہیں شہید، یہ میرڈ تھے؟ نہیں، یہ 2nd نمبر پہ تھے، بڑی بیٹی تھی، ان سے چھوٹے تھے، یہ میرڈ نہیں تھے، لیکن کوئی ایسا یعنی ابھی ہم بس ایسے جیسے ہوتا ہے کہ 24 سال ایج تھی تو ہم ابھی اس پروسیس میں انٹر ہونا چاہ رہے تھے کہ کچھ سلسلہ کریں اس طرح کا، لیکن کوئی ایسا خاص کوئی. ستارہ بصالت جب آپ کے صاحبزادے کو ملا تو اس وقت کیا آپ کے جذبات تھے؟ ستارہ بصالت ہمیں ملا 2011 کے جو سپٹمبر میں اناؤنس ہوا، 6 سپٹمبر کو اناؤنس ہوا، اور 23 مارچ 2012 کو ہمیں ایوارڈ سے نوازا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے. تو بڑا ایک ایسا منظر تھا کہ بہت سارے شہید کے والدین لواحقین موجود تھے، اور لوگ بھی تھے جن کو سول ایوارڈز ملے، لیکن بڑا میں آپ کیا بتاؤں، اس وقت کے ماحول ظاہر ہے بڑا گلومی تھا اور بڑا دکھ والا تھا، لیکن ہم نے اس کو ہمیشہ سے نا، میں آپ کو ایک اور خاص بات بتاؤں کہ میں نے اس کی شہادت کو کبھی بھی نیگیٹو ان دا سینس کہ سیڈ سائڈ پہ نہیں لیا. میں نے ہمیشہ اس کو مطلب ہے پازیٹیو سائڈ پہ، سیڈ بھی نہیں، خوشی کی سائڈ پہ لیا. یعنی میں اس کے ابھی 22 مئی کو ابھی گزری ہے، اس کی 13ویں یوم شہادت گزرا ہے، تو ہم اس کو جشن مناتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، کیک لے کے جاتے ہیں، موم بتیاں آپس میں مطلب ہے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، جیسے سالگرہ سیلیبریٹ کی جاتی ہے نا، اس طرح سیلیبریٹ. یہ ہمت، یہ جو جذبہ ہے آپ کا، یہ کس طرح سے، مطلب آپ کی ٹریننگ میں آپ کو سکھایا جاتا ہے؟ آپ کی کیا مطلب کیسے آپ اس کو اوور کم کر رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اپنے اندر کا جو درد ہے، ٹریننگ تو ایک جب آرمی میں آپ سرو کر رہے ہوتے ہیں، حالات سے گزرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کو سبق ملتے رہتے ہیں، کوئی ٹریننگ ملتی رہتی ہے، لیکن کچھ قدرت کی طرف سے بھی عطائیں ہوتی ہیں. تو جب یہ کہتا تھا شہید ہونے کا، تو میری سے اس کی 2-4 دفعہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے اس ٹاپک پہ، لیکن اس نے کھل کے میرے سے ڈسکس نہیں کیا. یعنی وہ ایک باپ اور بیٹے کا ایک جو ایک عزت اور ایک رشتہ ہوتا ہے نا، وہ اس نے کبھی بھی کراس کرنے کی کوشش نہیں کی. نیور. سمجھاتا تھا، کہہ دیتا تھا. میرے لیے میں کبھی 24 سال کا تو ایک بڑا ینگ، بہت ینگ اور بڑا اچھا ایج کے حساب سے بہت میچور تھا، بہت میچور تھا. میری اپنی فیملی میں میرے بھتیجے بھتیجیاں ہیں، بھانجے ہیں ماشاءاللہ، تو جب وہ 24 ایئرس کے اور بڑے ینگ، بڑے انرجیٹک اور بڑے مطلب اچھل کود کرنے والے، جو انجوائے کرنے والے، لیکن یہ میچور تھا اپنے گروپ میں، بڑا میچور تھا. اچھا، یہ پڑھائی میں بہت ہی یعنی آؤٹ اسٹینڈنگ تھا، ڈسٹنکشن ہولڈر ہمیشہ رہا، پوزیشن ہولڈر رہا. اور اس کے لیے وہ پوزیشن لینا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی کہ فرسٹ سیکنڈ آنا کہتا نہیں میرے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کوئی، چھوٹے ہوتے ہی. اور جب کوئی بات ہوتی تھی کہتا نہیں بابا میں بڑا کام کروں گا کوئی. یعنی کلاس 3-4 میں اس نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی تھی. تو اسی سے جب یہ شہید ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اچھا شہید نا بچے اگر ان کی لائف کو آپ کبھی اسٹڈی کریں، سارے جتنے بھی شہید ہیں ان میں سے کافی سارے وہ شروع سے ایک خاص لائن پر ہوتے ہیں. ان کی سوچ، ان کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں، ان کی جو یعنی ایک طرح سے ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ان کو وہ اس طرح سے انجام دے رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کوئی عبادت کر رہے ہیں. سر، آپ کا ایک ہی بیٹا تھا، آپ خود آرمی میں تھے، تو آپ لے کے آئے آرمی میں. آپ نے کہا کہ شروع سے ہی وہ 3-4 سال کے تھے تو ایسی باتیں کرتے تھے. اصل میں اسے آرمی میں نہیں لایا. آپ کا دل میں ہمت کیسے آتی؟ اصل میں نے اس کو بالکل ایک طرح سے ایسی ٹریننگ دی تھی کہ انڈیپینڈنٹ سوچ تھا اس کی شروع سے. کبھی چوٹ لگتی تھی تو میں رش نہیں کرتا تھا. اس کے بعد یہ میں کہتا تھا تم اٹھ کے میرے پاس آؤ. اس کو یہ فیلنگ ہوتی تھی کہ میں نے ہی اپنے آپ کو اسٹرینتھ کرنا ہے. اور بڑے ہو کے بھی اس میں پھر یہ فیلنگ رہی
کہ کبھی کوئی ایسا کوئی خدا نخواستہ نقصان بھی ہوا نا تو ہی ٹوک اٹ کہ جی ٹھیک ہے بس کوئی بات نہیں ہو گیا بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں میں اس کو کر لوں گا اوور کم کر لوں گا اور کر لیتا تھا. کبھی کوئی ایسا نقصان ہوا بھی چھوٹا موٹی بات کروں لیکن جب یہ موقع آیا نا تو اس سے پہلے اس نے اپنے دوستوں کو کہا تھا کہ میں شہید ہوں گا. 2 دن پہلے کہا تھا کہ میں شہید ہوں گا اور دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے مجھے گولیاں لگیں گی میں گروں گا اور ایگزیکٹلی اسی 2 دن بعد ویسے ہی ہوا بالکل. اور اس نے جب ان کو روکا اور سارا اس میں ایک اور بات جو ہے خاص ہے کہ اس کا جو ایکشن تھا جس میں یہ آگے بڑھ کے اس نے مقابلہ کیا شہداء سے دہشت گردوں سے تو شہید کا جو اس کا جو رتبہ جو اس کو ملا وہ ایسے تھا کہ اس نے ان کے جو منصوبے تھے بڑے خوفناک منصوبے تھے. انہوں نے وہاں پہ فورن انجینئرز کو یرغمال بنانا تھا اسی ایک کمپاؤنڈ میں اور یرغمال بنا کے ایک سینیریو کریٹ کرنا تھا. جی ہاں بڑی اچھی طرح یاد ہے 2011 کا یہ جو سانحہ ہوا تھا ہم لوگ ہی کوریج جب کی تھی تو اس وقت ایک جو لمحہ ایک پل جو تھا کس قدر سیکنڈز کے حساب سے نا بڑا تکلیف دہ تھا جو انہوں نے وہاں پر تباہی برپا کی تھی اور جس طرح سے ہمارے نوجوانوں نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا. وہ تو سارا کچھ تھوڑا سا بعد میں ہوا نا 15-20 منٹ بعد ہوا سارا کچھ لیکن اس نے جب پہنچا موقع پہ تو اس نے جب ان کے ساتھ اپنے ڈیوٹی پسٹل سے مقابلہ کیا تو ان کا جو ٹائم تھا جس میں انہوں نے سارے ایکشن کرنے تھے دیٹ واز اباؤٹ 5 to 10 منٹس یعنی جس وقت انٹر ہوئے اور یرغمال بنانے کا اندازاً ان کے پاس 5 سے 10 منٹ تھے کیونکہ جس طرح کی دہشت کاروائیاں ہوتی ہیں اس میں فوراً ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو اس نے اس کے درمیان میں جا کے جب میں نے انٹرپٹ کیا تو ان کا جو ٹائم تھا وہ زیادہ ہو گیا تھوڑا سا یعنی اگر ان کا کارروائی 5 منٹ میں کرنی تھی تو دیٹ اباؤٹ 10 to 12 منٹس ہو گئی. تو اسی دوران چائنیز انجینئرز اور جو فورن انجینئرز تھے وہ اپنی بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کے نکل گئے تھے. وہ جو نکلنا تھا نا وہ ان کا ایک طرح سے ٹوٹل فیلئر تھا. اب آپ ایک امیجن کریں کہ ایک ایسی انسٹالیشن میں جو پاکستان کی ایک بہترین انسٹالیشن نیوی کی ٹاپ موسٹ انسٹالیشن PNS مہران اس میں دہشت گرد فورن انجینئرز کو یرغمال بنا کے اگر بیٹھے ہوں تو یو کین امیجن کہ انٹرنیشنلی ہمارے پر کیا سچویشن ہوتی ہے اور کیا پریشر ہوتا گورنمنٹ پہ کیا پریشر ہوتا پھر وہ جو کہتے ہیں ہمیں ماننا پڑنا. اس سچویشن سے پہلے اس نے جو انٹرپٹ کیا اس پہ جس کو کافی یعنی مطلب جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے کم ہے یہی میں بات کر رہا ہوں کہ جو اس نے وہ حالانکہ ہی نیور نیو کہ میں یہ کچھ کر رہا ہوں. جب وہ آپریشن وہاں پر چل رہا تھا اور آپ کو پتا تھا کہ آپ کا بیٹا آن ڈیوٹی ہے تو آپ کے اس وقت کیا جذبات تھے؟ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے؟ ہاں یہ اس کی ڈیوٹی نہیں تھی ایکچولی. اچھا سنڈے تھا 22 مئی 2011 وہ سنڈے کو اس کی ڈیوٹی بائی چانس نہیں تھی اور کسی اور کی تھی. وہ شاید کراچی کا رہنے والا تھا یا کیا تھا. ہی ریکویسٹڈ کہ جی میری ڈیوٹی ہے میں نے جانا ہے کہیں. سنڈے تھا نا تو اس کی اپنی کمٹمنٹ تھی تو اس نے کہا یہی واز الون. ہم لاہور میں تھے یہ میس میں رہتا تھا اکیلا رہتا تھا مطلب اکیلا مینس کے بیچلر تھا. تو اس نے جب ریکویسٹ کی تو اس نے کہا کوئی بات نہیں اور ڈیوٹی چینج ہونا کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ فرض کریں کسی وجہ سے نہیں آ سکتی تو کوئی اور آ جائے گا آپ کی جگہ آپ اس کی جگہ چلی جائیں گی تو دیٹ ڈزنٹ میٹر کہ کوئی. لیکن اس کے حصے میں شہادت لکھی تھی اور اس نے یہ کچھ کرنا تھا اللہ کی طرف سے نا وہ اللہ اور اس کو جب فون آیا تو ہی واز گوئنگ ود اپنے کزنس جو کراچی میں اس کے چاچا کے اور ماموں کے خالہ کے بیٹے تھے ان کے ساتھ. یہ ایک ویکینڈ تھا نا سنڈے تو اس کا پروگرام تھا کہیں باہر نکلنے کا اور اس طرح. تو ہی سڈنلی جب فون آیا اس نے سب کو کہا جی میں اسی کی گاڑی پہ جا رہے تھے سب لوگ. تو جب اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں تو اس نے سب کو ڈراپ کیا خدا حافظ کا اور واپس اپنی کمرے میں آیا یونیفارم پہن کے اپنی ڈیوٹی پہ. کوئی 9 سوا 9 کے قریب 8:30 پونے 9 ایسے ڈیوٹی پہ پہنچ گیا جو ٹائم تھا اس کا. بس پھر چل پھر اس نے کارنامے انجام دیا. تو آپ کو پھر کیسے پتا چلا؟ ہمیں اس طرح پتہ لگا کہ مجھے اس کی ڈیوٹی کا نہیں پتا تھا کیونکہ سڈنلی چینج ہوئی تھی. تو اس نے مجھے جب ڈیوٹی پہ پہنچا تو روٹین چیک اپس کیے کہ جی یہ بندہ آ گیا وہ چلا گیا وہ چھوڑ گیا اپنی چیزیں جس نے لینی تھی لے لی ہیں. جو بندے اور بھی چینج ہوئے تھے تو اس سے ساری جو ایز اے ڈیوٹی افسر جو اس کا کام تھا وہ اس نے مکمل کیا. سارا چیک کر لیا کہ سب آ گئے ہیں سب چلے گئے جانے والے چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں سارا کچھ. تو یہ اپنے کمرے میں آ گیا. اس نے آگے مجھے رنگ کیا. اس نے کہا کہ بابا میری ڈیوٹی نہیں تھی آج سنڈے ہے تم مجھے وہ جو بھی تھا اس کی جگہ میں آیا ہوں ڈیوٹی اس کا کوئی کام تھا. تو یہ اس نے بات کی میرے سے. میں اور میری مسز دونوں ہم گھر کے باہر واک کر رہے تھے ایسے گرمیوں کے دن تھے تو واک کر رہے تھے رات کا ٹائم تھا. تو میں نے کہتا ہے میں نے ابھی نیا گھر شفٹ کیا تھا ریٹائر ہوئے تھوڑا سا ہوا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا بتایا شفٹنگ کا ایسے نارمل بات چیت ہوئی. تو مین وائل میں نے اپنی مسز کو کہا کہ تم بات کر لو
بیٹے سے یہاں سے. اچھا اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈیوٹی پر آیا, مجھے بھی اسی وقت پتہ لگا. جیسے ہی اس نے فون لیا اس نے کہا ماما دھماکہ ہو گیا, میں جا رہا ہوں. بس وہ پھر اس نے فون مسز نے مجھے دے دیا, اس نے کہا یہ دھماکہ ہو گیا, وہ چلا گیا. تو یہ فون اس طرح مجھے پتہ لگا. دین آئی کیم ان سائڈ, میں نے ٹی وی کھولا تو مجھے پتہ لگا کہ ایسے 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 ایسے. پہلے ایک سٹیپ آیا کہ بحران پی ایف بیس پہ دھماکہ, کارساز میں دھماکہ, فلاں فلاں. اس طرح کرتے کرتے جب انہوں نے الٹیمیٹلی فائنل بتایا کہ مہران بیس پہ دہشت گردوں کا حملہ, دین آئی سیڈ کہ گون. میں نے مطلب میرے اندر سے تھی کہ یہ رکنے والا نہیں ہے, یہ چلا گیا. پھر میں آئی نیڈ کنفرمیشن, تو مجھے کوئی آدھے گھنٹے یا گھنٹہ لگا تقریباً کنفرم کرنے میں, لیکن بتانے میں کسی کو بتانے میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی مجھے بتانے کی. تو بہرحال پتہ لگا, پھر وہ سارا سلسلہ تو پھر ایک الگ وہ ہے سلسلہ. لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ آمادہ شہادت کا جو بات ہے اس وہ باقیوں میں ہے, سب شہید ہیں ماشاءاللہ ہر بندہ, لیکن اس طرح سے جو شہید ہوتے ہیں نا وہ بہت یعنی بہت موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, بہت موٹیویٹڈ. اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہ تو بچپن سے کہتے تھے, 2-3 سال کے تھے, 2-3 سال کے تو 2-3 کلاس 2-3 میں, کلاس 2-3 میں جی. تو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے شہید ہونا. نہیں شہید کا نہیں کہتے, بڑا کام کروں, بڑا کام کروں. شہید کا تو جب ذرا میچورٹی آئی, جب اسے کچھ آئیڈیا ہوا کہ شہادت کیا چیز ہے, پھر اس نے کہنا شروع کیا. ٹھیک ہے. اور آپ کے جذبات سر ہم سمجھ سکتے ہیں. اور میں ایک میسیج اس کی طرف سے دینا چاہوں گا. اس نے نا فیس بک پہ اپنے لاسٹ جو اپڈیٹ لکھا ہے, فیس بک کا جو کرتے ہیں بچے کرتے رہتے تھے, اس نے بھی لکھا ہارڈ ٹو بیئر انبیئربل نیڈ گٹس. ناممکن کو ممکن تو بنایا جا سکتا ہے, لیکن پھر اس کے لیے گٹس چاہیے. اور اسی لیے کہتے ہیں نا وہ کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اور یہ جو وہ ابھی ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہیں. موت کا لفظ ان کے اوپر فٹ آتا نہیں آتا, لیکن ہمارے جو شہداء ہیں نا, نہیں میں ویسے وہ شعر کے طور پہ کہہ دیا, لیکن ہمارے ساتھ ہیں وہ. اور آپ کے جذبات ہم میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں ہیں, ہم نے حج کیا, یہ ہمارے ساتھ تھا. ہمارے ساتھ جو حج کرنے والے جو ہمارے دوسرے احباب تھے, کولیگس تھے, جو اس کو نہیں ملے کبھی, انہوں نے وہاں پر اس کو خواب میں دیکھا. وہاں پر حج کے دوران مینا میں اور مزدلفہ میں جب وہ رات گزاری وہاں پہ, تو وہ اس خاتون نے جو ہمارے ایک کولیگ افسر کی وائف تھی, اس نے مجھے ہم سے جب وہ ملنے آئی تو اس نے ایک 2-3 صفحے کا ایک لیٹر لکھ کے ہمیں دیا کہ یہ میری فیلنگ ہے, میں بتا نہیں سکتی, میں لکھ کے لائی ہوں. اور مجھے فیل ہوتا تھا کہ یہ ہے ہمارے ساتھ, میری مسز کو, میری بیٹیوں کو, میرے بچوں کو. اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ, ریپیٹڈلی. اور ایسے لوگوں کو جو ملے ہی نہیں ہیں کبھی جو اس کو مطلب اگر ویسے زندگی میں دیکھتے تو شاید پتہ بھی نہ ہوتا کون ہے یہ, وہ ان کو آ کے بتایا اس نے سارا. تو یہ ایک ایسی شہادت, شہید کی ایک ایسا رتبہ ہے کہ جو کہ انمینیبل. وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اور جس طرح سے انہوں نے آپ کا سر, نہ صرف آپ کا, پوری قوم کا اور اس ملک کا سر فخر سے بلند کیا ہے. میں لفظ پراؤڈ یوز کرتا ہوں اپنے لیے, لیکن پراؤڈ کے 2 مطلب ہیں اردو میں, ایک غرور اور ایک ہے اور فخر. تو غرور کرنے کو تو دل چاہتا ہے, لیکن غرور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, آپ کو سوٹ کرے گا. لیکن ٹھیک ہے نا, یہ دونوں لفظ جو ہے نا یہ آپ پہ سوٹ کرتے ہیں. اور آپ غرور کیجئے, آپ کا غرور بنتا ہے. اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے اور آپ کے بیٹے کے ذریعے دیا آپ کو. تھینک یو سو مچ سر, آپ ہمارے مارننگ شو میں آئے. آپ کے چینل کا بھی شکریہ, آپ کا شکریہ, آپ کے انتظامیہ کا شکریہ. اور میں ایک بات بتاؤں, آپ لوگ کا جو چینل ہے اور جو آپ کے مینجمنٹ ہیں وہ اکثر اوقات ایسے موقع پہ یاد رکھتے ہیں. بالکل. اور یہ میرے لیے یاد رکھنا نہیں ہے, یہ آنے والی نسلوں کے لیے موٹیویشن ہے. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر میسیج جو ہے کہ یہ اگلے بچے تیار ہوتے ہیں ہمارے انشاءاللہ. اور یہ ہماری جو ایفرٹ ہے, ہماری جدوجہد ہم قائم رکھیں گے, اس کو جاری کوشش جاری رہے گی. بہت شکریہ سر اگین, آپ ہمارے مارننگ شو میں آئے. اللہ کریم آپ کا حامی ہو اور آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. اور آپ نے اتنی بڑی آپ نے قربانی دی اپنے صاحبزادے کے ذریعے. آپ ایک بہت بڑا میسیج ہیں ان تمام والدین کے لیے, ان ماؤں کے لیے جو اس وقت باپ والد جو ہیں ہمارا مارننگ شو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کہ مطلب جذبہ بچوں کے لیے بھی کہ جذبہ جو ہے یہ کام نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. بچے باپ سے پہچانے جاتے ہیں جی, لیکن میرے کنڈیشن میں یا اس طرح پہ ہم اپنے بچوں سے پہچانے جا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. یہاں ایک کوئک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں. گڈ مارننگ لاہور, ویلکم بیک. گڈ مارننگ لاہور. اور ابھی ہم بات کریں گے مارننگ شو میں جو ابھی کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی لاہور میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز.
جو کرائم کی شرح ہے وہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ گلی محلوں کے اندر جو وارداتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو موبائل سنیچنگ ہوتی ہے، آپ کا پرس آپ سے چھین کے لے جاتے ہیں، یا پھر پچھلے دنوں میں بڑی وارداتیں ہو رہی تھیں کہ گھروں میں گھس کر بھی وارداتیں کی جا رہی تھیں. اور اس سلسلے میں لاہور پولیس جو ہے اور پنجاب حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، خاص طور پہ ہماری جو لاہور پولیس ہے وہ کیا کر رہی ہے، اور تمام تر صورتحال سے لمحہ بلمحہ ہمیں لاہور شہر کی اپڈیٹ رکھتے ہیں، جو کرائم کی جتنی بھی صورتحال ہے، کیا ہو رہا ہے باہر. شاہد رضوی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. گڈ مارننگ شاہد، آپ اسٹوڈیو میں آئے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ شہر لاہور میں اسٹریٹ کرائمز جو ہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ابھی 2 ویکس پہلے کی بات ہے کہ اس سے ہم بھی افیکٹ ہوئے ہیں کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ باہر گئے تو ان کے ساتھ جو جس طرح سے واردات کی گئی. اور شاہد آپ تو بخوبی آگاہ ہیں تمام واقعے سے. یہ ہو کیا رہا ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنی گلی میں اپنے محلے میں آپ سیف نہیں ہیں؟ لاہور پولیس کر کیا رہی ہے؟ دیکھا، لاہور شہر آپ کو پتہ ہے 1.25 کروڑ سے زائد کی آبادی ہو گئی ہے. جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے، مسائل بھی اسی طرح آپ کو پتہ ہے لاہور کے بڑھتے جا رہے ہیں. تو لاہور ایک بگ سٹی ہے، پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے. پہلا شہر نمبر پر آتا ہے کراچی، کراچی کے بعد ہے لاہور. جی. یہاں پر تقریباً خواتین کے تھانوں سمیت جو ہیں 85 تھانے ہیں لاہور کے. جی. یہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی ہے، کرائم بھی ہے، مختلف پولیس کو چیلنجز درپیش ہیں. ڈکیت گینگ جو ہیں لاہور شہر میں دندناتے پھرتے ہیں، دن ہے رات ہے. شہری غیر محفوظ خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ہی رقم جمع پونجی جو بینک سے لے کے نکلیں تو پیچھے ڈاکو لگ جاتے ہیں. اب یہ نہیں پتہ کہ کیا وہ ڈاکو بینک کے عملے کی ملی بھگت سے ہیں یا وہاں کسی ہر وقت کھڑے رہتے ہیں کہ جیسے کوئی شہری کوئی اندر سے کوئی بیگ لے کے نکلے، تھیلا لے کے نکلے، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ اپنے لاکر میں زیورات بھی آپ کو پتہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کسی فنکشن میں جانا ہو یا کوئی ان کو ضرورت ہو تو وہ بینک سے اگر نکلوا کے نکلے تو وہ لوٹ کے لے جاتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر لاہور شہر میں تقریباً 350 ایوریج ہے، جس میں بائک تھیفٹ ہے، کار تھیفٹ ہے، کار سنیچ ہے، موٹر بائک سنیچ ہے، اسٹریٹ کرائم جس کو ہم رازنی کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہاؤس رابریز ہے، نقب زنی ہے جس کو گھر کی چوری کہا جاتا ہے. کوئی مطلب میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی اور اپنے گھر کو تالا لگا کے ہم اگر باہر چل جائیں کسی عزیز و قارب کی طرف تو واپس آئیں تو پتہ لگتا ہے کہ چور گھر کا صفایا کر گئے ہیں. لوگ بیچارے اپنی جمع پونجی جتنی بھی ہیں ان کی لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہے، وہ ساری اس سے محروم ہو جاتے ہیں کہ کوئی گھر اس وقت آپ یہ کہہ لیں کہ سیف نہیں ہے. ریزن کیا ہے؟ بالکل. ایک تو آپ نے کہا کہ آبادی بہت زیادہ ہے، تو ہماری آبادی کے علاوہ پولیس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پیچھے دیکھ لیں لا اینڈ آرڈر کی کتنی سچویشن خراب تھی. ہاں جی. لاہور شہر میں جو آئے روز جو ہے وہ جو سیاسی صورتحال تھی، سیاسی صورتحال ماحول بگڑا ہوا تھا، اس کی وجہ سے پولیس یہ بہانہ کرتی کہ جی ہم لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں. لیکن ڈاکو لٹیروں کو کون پکڑے گا؟ ڈاکو لٹیرے تو وہی ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. کچھ لوگ لاہور کے ڈاکو ہیں، کچھ لاہور سے باہر سے یہاں وارداتیں کرنے آتے ہیں، یہاں وارداتیں کی، اپنے آبائی علاقوں میں چلے گئے چھپ کے جا کے، پھر جب ان کے پاس پیسے ختم ہوئے پھر لاہور میں آگے. پولیس یہ نہیں کہ کام نہیں کرتی، پولیس بھی کام کرتی ہے. پولیس ڈاکوؤں کو پکڑتی ہے. بعض دفعہ شہری پولیس کہتی ہے آئیں جی آ کے شناخت کریں. شہری شناخت پریڈ کے دوران گھبراتے ہیں، نہیں جانا چاہتے. بالکل ایسی، کوئی بھی نہیں جانا چاہتا، بالکل ایسی کہ ہم اس کو شناخت کر لیں گے، اس نے تو چھوٹ ہی جانا ہے، تو یہ تو پھر پیچھے پڑ جائے. جی اس نے تو چھوٹ جانا ہے. چونکہ عدالتی نظام ایسا کمزور ہے کہ کسی بھی ڈاکو کو آج تک کوئی لمبی عمر قید یا سزا نہیں ہوئی کہ جس کو وہ عبرت کا نشان بنایا جائے کہ لوگ اس سے گھبرائیں کہ یار اس کو تو 10 سال قید ہوئی تھی، ڈکیتی کی تھی، اس کو 7 سال ہوئی تھی یا اس کو 5 سال، تو ہمیں بھی ہو سکتی ہے. یہ ڈاکو ایسے ہیں، منظم گینگ ہیں بڑے بڑے. ہم نے مطلب دیکھا ہے، سنا بھی ہے پولیس والوں سے، انہوں نے اپنے وکیل رکھے ہوئے ہیں، وارداتیں کرتے ہیں، وارداتیں کر کے اپنے وکیل کو آدھا پیسہ دیا، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے واردات کر لی ہے. اگر ایک مہینے میں انہوں نے کم از کم 1 کروڑ یا 2 کروڑ کسی بڑے ڈکیت گینگ نے کمایا ہے تو وہ 10 لاکھ 15 لاکھ اپنے وکیل کو دے کے اپنی جان چھڑوا لے گا تو اس کو کیا ہے، وہ پھر واردات کرے گا. اچھا، ایسے ہو رہا ہے. یہ پیٹرولنگ پولیس بھی تو ہے نا ہماری. پہلے تو ہم اس طرف آتے ہیں نا، یہ پیٹرولنگ پولیس کیا کر رہی ہے؟ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتی ہے. پھر یہ دوسری ایک ڈولفن فورس بھی بنائی تھی. خیر سے ڈولفن فورس والوں کو آپ دیکھیں، میں نے تو جب بھی دیکھا ہے وہ سڑک پہ 3-4 ان کے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، موبائل پہ گپے شپے لگا رہے ہوتے ہیں یا آپس میں ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں. کیا مطلب ہو کیا رہا ہے؟ یہ پولیس کیوں نہیں اتنا سیریسلی لیتی ہے؟ چلے اب تو سیاسی معاملات جو ہیں وہ بھی کافی حد تک اوور کم ہو گئے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، یہ ہماری پولیس جو ہے
جیسے آپ نے بتایا کہ ڈولفن فورس کے اہلکار ہیں، ہاں ان کے پاس ان کے ساتھ ایک ان کی فورس ہے پیرو بھی، PRU گاڑیاں ہیں وائٹ کلر کی، آپ نے دیکھی ہوں گی، اس پہ لکھا ہوتا ہے 3-4 لڑکے ہیں جی، وہ میں وہی بتانے لگا ہوں کہ یہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ناکے نہیں لگانے، ضرورت کی طرح پہ جب افسران کی جانب سے حکم ہوگا اس وقت ناکے لگانے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا، از خود ناکے کسی چوک پہ کسی اسٹریٹ میں خود ناکے لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بائک پہ یوں بیٹھا ہے کوئی یوں بیٹھا ہے، وہی آپ کی والی بات، جدید اسلحہ ان کے پاس ہے، بالکل ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا بیہیویئر کہ جیسے بالکل ایسا ہے، مطلب یہ فورس ایک تھی ڈولفن آپ کو پتہ ہے ایک بڑی مچھلی ایسی ہے کہ جو فرینڈلی ہے، یہ اس کو اسی سے تشبیہ اور یہ اتنے ہی روڈ ہوتے ہیں، ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، کوئی پیچھے بھی آپ کو پتہ ہے کہ واقعات ایسے رونما ہوا کہ انہوں نے فائر کیا جس سے شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی، کافی اس میں تو میں نے ان خود کو رپورٹ بتایا گیا، آن ایئر بیٹھ، جی بالکل، اس میں ان کو بتایا گیا کہ یہ اپنے آپ کے رویے کو ٹھیک کرے، شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش ہے، لیکن وہ جوں کا توں معاملہ ہے، صرف زبانی کلام، وہ آپ کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ ڈر جاتے ہیں، آپ شاید وہ کوئی واردات تو ہونی ہے یا نہیں ہونی، آپ ان کو دیکھ کے ضرور ایسے زور سے مارتے ہیں ایک دم انسان اچھا بھلا بائک پہ جا رہا ہے، یہ گاڑی پہ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے، ہوا کیا ہے، یہ ہوا کیا ہے، پتہ لگتا ہے جی ڈولفن صاحب ادھر جا رہی ہے، ان کو راستہ دیجیے۔ تو سر ان کو گلیوں میں جانا چاہیے نا، شاید وہاں جا کے چیک کرنا چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، خواتین محفوظ نہیں ہے، ہم مطلب جو بھی خواتین سے پرچ چھین کے بھاگ جاتے ہیں، وہ کراچی کی ہم کسی زمانے میں خبریں رپورٹ کیا کرتے تھے، اب تو ہم لاہور کی خبریں جب رپورٹ کرتے ہیں تو وہ کراچی والا سارا منظر جو ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل، کراچی سے زیادہ جو لاہور ہے وہ اب اس کی صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے، کئی وارداتیں ایسی ہیں، لوگ بیچارے کہتے ہیں یار ہم نے کیا تھانے میں جانا، اب لٹ تو گئے ہیں، کسی کا 10,000 لٹ گیا، کسی کا 15، کسی کا 20 کو موبائل چھین کے لے گیا، وہ کہتے ہیں کہ یار تھانے جائیں گے، پولیس والوں کو ہم کچھ 100 وضاحتیں دیں گے کہ ہمارے پاس واقعی یہ موبائل تھا۔ واردات کرنے کے بعد شاہد پھر یہ فائر بھی کرتے ہیں ایسے ہی ہے، تھریٹ کرنے کے لیے کہ اگلا بندہ جو ہے پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، وہ ڈر کے مارے رفو چکر ہو جائے، بھاگ گئے۔ تو یہ جو ناجائز اسلحہ ہے اس پہ پہلے تو بات کرتے ہیں نا، اس کا کیا اس وقت ریشو ہے لاہور شہر میں، اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ناجائز اسلحہ جو ہے اس کو آپ لاہور شہر میں آنے سے روک نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہے علاقہ غیر سے آتا ہے، جو ٹرانسپورٹ ہے، بسیں ہیں، یہ ٹرانسپورٹ گڈز ہیں، جو پیسنجر بسز ہیں جو علاقہ غیر سے آتی ہیں، یعنی پشاور سے کوئی آ رہی ہے یا کوئٹہ سے آ رہی ہے یا کوئی دوسری جگہ سے، وہاں یہ مینوفیکچرنگ فیکٹریاں ہیں، اب یہاں سے رابطے ہوتے ہیں، جو یہ بسوں والے ہیں ان سے رابطہ ہوتا ہے ڈرائیور سے، چونکہ یہ سارے علاقہ غیر کے ہیں، پٹھان ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہم نے پسٹل 2 منگوانے ہیں، وہ کہے گا جی 30,000 کے اگر 2 ہیں تو اس پہ آپ مجھے 30,000 اور دو، میں تمہیں یہاں ڈلیوری دوں گا، یہاں سے لے جاؤ، جو مرضی کر لو، بندہ مار لو، ڈکیتی کر لو، کوئی دہشت گردی کا واقعہ کر لو، پوچھنے والے کوئی نہیں۔ اچھا، بآسانی لاہور شہر میں آپ کو اسلحہ جدید کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ بڑی کلاشنکوف گن ہو، اس کے علاوہ کوئی SMG رائفل ہو، کوئی پسٹل ہو، کوئی برسٹڈ گن ہو، کوئی بھی آپ نے چیز منگوانی ہے وہ بلا روک ٹوک لاہور میں یہ لوگ اس کی ڈلیوری دیتے ہیں۔ اس کے بعد اسلحے کی دکانیں ہیں جہاں پہ کچھ عرصہ قبل ایک میکنزم بنایا گیا تھا، رجسٹر بنائے گئے تھے کہ جو بندہ اسلحہ خریدے گا، جو لے کے جائے گا، جو وزٹ بھی کرے گا، آپ نے اس کا نام اندراج کرنا اور مقامی تھانے کو بتانا کہ جی یہ ہم نے گن فروخت کی ہے فلاں بندے کو، یا یہ بندہ آیا تھا اس نیت سے آیا تھا، اس نے ہم نے دیکھا، مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ لیکن اب وہ نظام ختم ہے، اب جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے افسر بدلتے جاتے ہیں، ان کی اپنی اور ترجیحات آتی جاتی ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا جب یہاں یہ جو اسلحہ کے ڈیلر تھے ان کو ہر ہفتے پابند کیا جاتا تھا، آپ نے اپنے مقامی تھانے میں جانا ہے، بتانا ہے کتنا اسلحہ فروخت کیا، آپ کا رجسٹر مینٹین ہے، بیٹ افسر جو ہوتا تھا وہ جاتا تھا، اب صرف وہی ہے، کرپشن بڑھ گئی ہے، جو بیٹ افسر ہے ریشو کی بات کرتے ہیں، اب اس بارے میں ہمیں بتائیے گا کیا اعداد و شمار کیا ہے اس وقت، کرائم کی ریشو لاہور شہر میں چل کیا رہی ہے، اسٹریٹ کرائمز کی خاص طور پر؟ اسٹریٹ کرائم آپ کو میں نے کتنے بتایا بڑے ہیں؟ پچھلے سال کی نسبت کرائم کی بات کی جائے تو اس وقت بڑا ہوا ہے، کم از کم 20 سے 25% کرائم کی جو صورتحال ہے وارداتوں کی وہ بڑھ چکی ہے، روزانہ کی بنیاد پر تقریباً جو شہری ہیں ان کی 70 سے 65 موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ چوری ہو رہی ہیں، 1 سے 2 گاڑی وہ چوری ہوتی ہے اور 4 سے 5 موٹر سائیکلیں چھینی جاتی ہیں۔ میں پچھلے دن ایک رپورٹ کر رہا تھا، ایک تھانے کی حدود سے ایک دن میں 5 موٹر سائیکلیں چھینیں گی، اور یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ دیٹس مین کہ آپ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ تعاون نہیں کرتے ہیں شہریوں کے ساتھ، پولیس کی جانب سے بالکل، مطلب دیکھیں 5 موٹر سائیکلیں چھینی گئی ہیں 1 to 5 ایک تھانے کی حدود سے۔ اگر ایک تھانے میں یہ صورتحال ہے تو آپ باقی تھانوں کو کیا کریں گے؟ باقی 84 کدھر جائیں گے؟ میں نے جیسے بتایا نا، کچھ وارداتیں ایسی ہیں جن کو
شہریوں کو اپنا ہی پرچہ کروانے کے لیے جو نقصان ہے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن لگ جاتے ہیں، تھانوں کے چکر لگا لگا کے وہ لوگ تھک جاتے ہیں، بالآخر کیا ہوتا ہے ان کی جو درخواست ہے وہ داخل دفتر ہو جاتی ہے۔ اکثر ہمارے پاس دوست ایسے آتے ہیں، کسی دوست کے ریفرنس سے آتے ہیں کہ جی ہماری درخواست تھی وہ داخل دفتر ہوگی، پھر ہم پولیس والوں سے بات کرتے ہیں، انہیں جی اس کا تو یہ واردات نہیں، اور وقتی طور پہ اگر وہ آ بھی جائیں تو وہ احسان جتاتے ہیں کہ جیسے ہم کو بڑا احسان کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہم دیکھ رہے تھے تو یہ پیسے تو اس کے پاس تھے نہیں، موبائل بھی نہیں تھا، یہ ایسے کر رہا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے۔ لوگ اکثر بیچارے پریشان ہیں کہ ان کی وارداتوں کا مقدمہ درج نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو بیچارے اسی ڈر سے کہ ہم اب پولیس کو جا کے کیا بتائیں گے، پولیس کے آگے سے سوال جو ہے بڑے چپتے ہوئے سوالات، ڈرتے ہیں لوگ۔ ہاں جی بالکل، پولیس اور تھانے کا نام سن کے نا ایک شریف آدمی جو ہے نا وہ ڈر جاتا ہے، اور یہ ڈر جو ہے یہ کیوں پیدا ہوا ہے، یہ تو اب پولیس کو ہی سوچنا چاہیے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہی سوچنا چاہیے کہ جو قانون کے محافظ ہیں ان کا نام سنتے ہی ان کے پاس جانے سے ایک شریف آدمی کیوں کتراتا ہے، کیوں ڈرتا ہے۔ جب ہم تھانے کا نام سنتے ہیں، جب پولیس کا نام سنتے ہیں تو ہم کیوں ڈر جاتے ہیں۔ بہرحال یہ سوچنا آپ کا کام ہے۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ گڈ مارننگ لاہور۔